बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू नाजरीन आपको खुश आमदीद कहता है स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में। आज का भी हमारा प्रोग्राम बजट से रिलेटेड है। 144 ट्रिलियन का बजट फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें से मोर देन 50% हमने कर्जों में पे करना है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है वो भी इतना कोई बेहतर नहीं है। और पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में हम देखें तो डेफिसिट था पिछले साल का भी बजट, और इस साल का और बढ़ा के पेश किया गया है, तो वो भी एक समझ से बाहर है। जब पिछला डेफिसिट में था तो इस साल उसको एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। फिर डेवलपमेंट में उन्होंने 1150 बिलियन रखे और एजुकेशन में जस्ट 80 बिलियन। आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, जो डीन है लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के, सोशल साइंसेज के और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? सर, मैं बजट डिस्कस करने से पहले अफसरदा हूँ 3 इवेंट्स पे। जी। एक जो वाकया हुआ है यूनान के अंदर कश्ती के डूबने से, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों की डेथ हुई है। तो मरने वालों को तो अल्लाह ताला अपनी जवारे रहमत में जगह दे। तो जो फैमिलीज परेशान है वो देखी हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनको भी अल्लाह ताला सब्र दे। और दूसरा जो बड़ा वाकया हमारे खित्ते में हुआ है, एक गुजरात भारत जो है, जी बिल्कुल, साइक्लोन जो वहाँ पे भी बड़ा नुकसान हुआ है, तो उस पे भी अफसरदा हूँ। और सबसे बढ़ के जो आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि फेडरल बजट आने के बाद सिर्फ जो खुर्दनी तेल है, ऑडिबल ऑयल जो है, उसकी थोड़ी सी कीमत कम हुई है, और बाकी हर चीज़ की कीमत जो है, स्पेशली जो खाने पीने से रिलेटेड हैं, जिसको हम कहते हैं जी कि ये अपना नेसेसिटीज़ हैं, जिनको रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो हर ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। तो ये इस पे बड़ी अफसरदगी है और परेशानी है कि गवर्नमेंट जो है कि अपनी बेस्ट एफर्ट कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, प्राइसेस जो हैं कि उनको नीचे लाया जाए, मगर समझ नहीं आ रही कि प्राइसेस ऊपर कैसे जा रही। लाइक जो शुगर है उसकी कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है। जी राइस की ऑन एवरेज कीमत जो है 20 से 25 रुपये ज़्यादा हुई है, ऐसे ही बाकी सारे आइटम्स की। तो वहाँ से ये फील हो रहा है कि हमारा इशू जो है वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का है, गवर्नेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो लग ये रहा है कि गवर्नमेंट का इस पे कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। और ये हमारी जो पूरे 70 ऑलमोस्ट अब 76 ईयर्स हो गए, 76 ईयर्स का हम एनालिसिस करते हैं तो गवर्नेंस ही हमारा सबसे बड़ा इशू नजर आता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से तो बहुत बड़ा ये इशू गवर्नेंस बना हुआ है कि प्राइस को कंट्रोल करना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का काम है, और डिप्टी कमिश्नर्स का खास तौर पे उसमें मेजर रोल आता है। कुछ साल पहले हम देखें तो जिस तरह डिप्टी कमिश्नर्स इन चीज़ों को कंट्रोल करते थे, अब वो नहीं रहा। तो आपके ख्याल में ये उनकी कम्पिटेंसी के इश्यूज आ गए हैं या क्या इश्यूज हैं? इसमें मेरा ख्याल लास्ट प्रोग्राम में भी इस पे बात हुई थी कि बेसिकली जो आपका डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको एक तो सेंट्रल कलें गवर्नमेंट जो है कलें गवर्न करती है या इंस्ट्रक्शंस देती है। अब असल में हमारा जो गवर्नेंस का जो एक एलिमेंट जो मिसिंग है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स। बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये काम बेसिकली और ये ACDC जो है, ये गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, तो वहाँ उनको कहाँ से प्रेशर आएगा, कौन उनको रियलाइज करवाएगा कि मेरे शहर के अंदर इस वक्त होर्डिंग हो रही है, ओवर प्राइसिंग है। तो मेरा ख्याल वो एलिमेंट जो है वो ना होने की वजह से जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं या मैकेनिज्म जो है, उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं नज़र आ रहा, और उससे जो है गरीब आवाम जो है, और इवन मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की रेपो जो है वो मैटर कर रही है, कि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जनाब महंगाई हम कम कर रहे हैं, अगले साल महंगाई जो है 21% होगी, तो महंगाई तो अभी ज़्यादा हो गई। अभी 19 तारीख को पंजाब का बजट आना है, तो इससे तो हम कह सकते हैं कि उसके आने के बाद फिर और महंगाई होगी। बिल्कुल, और रीज़न उसकी वही गवर्नेंस है सबसे बड़ी।
اور آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ لوکل گورنمنٹس میں کمپٹیشن بھی اسی بات پہ ہوتا ہے، اور میئر یا ناظم جس نے بننا ہوتا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے دور میں اگر پرائس کنٹرول ہو جاتی ہے، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، تو اگلا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح کہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے لوکل گورنمنٹ پنجاب میں تو ہے ہی کوئی نہیں. لوکل گورنمنٹ یہ نہ ہونے سے میرا خیال ابھی بات ہو رہی تھی 60 ڈیز بعد الیکشن ہونے ہیں، 90 ڈیز بعد الیکشن ہونے ہیں، نیشنل اسمبلی جو ہے کہ اپنی مدت پوری کرے یا پہلے اس کو توڑ دیا جائے، تو اور یعنی کنسٹیٹیوشنز کی کہیں وائلیشن نہ ہو، تو لوکل گورنمنٹ جو ہے کہ ان کی فارمیشن کیا یہ میجر وائلیشن میں نہیں آتا کہ آپ کا کنسٹیٹیوشن کا جو ہے آرٹیکل 32 140A اس کی کیا وائلیشن نہیں ہے؟ اس پہ ساری کورٹس خاموش بیٹھی ہیں. یہ ہے ایلیمنٹ جو ہے، بالکل وہی نا، اس پہ کوئی بول ہی نہیں رہا. میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ کیوں سارا کچھ ایسے ہو رہا ہے، وہ کون سا سنگل ایلیمنٹ ہے کہ جس کو گورنمنٹ ایڈریس کرے تو چیزیں بہتر ہو جائیں. تو وہ وہی ہے کہ جو ہماری جوڈیشری کی جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں، جی اگر اس کو بہتر کر لیا جائے تو میرے خیال باقی چیزیں ہماری بہتر ہو سکتی ہیں. جی بالکل. اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں، سیلریز کی بات کریں، تو اس میں ہم ٹاپ پہ ہیں. ٹاپ پہ. اور جب ہم رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم 140 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. 129 اور 140. جی اب دیکھیں صرف 11-12 جو ہے کنٹریز ہم سے پیچھے ہیں، تو اگر اس میں کوئی بہتری کی جائے، وہ میرا خیال ہے کہ جو جوڈیشری کے بڑے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب تک یہاں بہتری نہیں ہوگی. اور ملین آف کیسز پڑے ہوئے کہ بغیر کسی جرم کے بندہ بند ہو جاتا ہے، اور کئی سال، مطلب ایسے بھی کیسز ہیں کہ اس نے اپنی ساری عمر جیل میں گزار دی، اور بعد میں جب ڈیسیژن ہوا تو پتہ چلا اس پہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا. پچھلے دنوں مجھے ایک خاتون سے ملنے کا موقع ملا کہ دوست ہمارے وکیل ہیں، تو نو شی از ابو 90. وہ کہہ رہی میں 35 کی تھی جب میں نے یہ کیس فائل کیا تھا، تو اب وہ ویل چیئر پہ آتی ہیں. اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں، ابھی تک فیصلہ اور جبکہ یہ ریپڈ ہونا چاہیے. اور جہاں ان کی اپنا پروجیکشن ملنی ہوتی، میں تو اس کو میڈیا پروجیکشن کہتا ہوں. اور اگر اس کو مطلب یہ پولیٹیکل کمنٹ نہ لیا جائے کہ ہماری پچھلی جو پارٹی تھی انصاف پارٹی تھی، جی، تو اگر ڈیفینیٹلی ہسٹورین اس کو ایویلویٹ کرے گا انصاف کے لیے اس پارٹی نے کیا کیا. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اس چیز میں وہ کیا بہتری لے کے آئے جب نام انصاف تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ $126 بلین کے لونز ہیں ہمارے اوپر، اور اگین لاسٹ 4 ایئر میں زیادہ آئے. اب ان کو ری پے کرنا ہے، اور ہمارا بجٹ مور دین 50% اسی میں یوز ہو رہا ہے. اور جب کہ ہم انکم کی طرف آتے ہیں اتنی ہی ہماری تقریباً انکم بن رہی ہے. اب وہ ساری لون ری پے میں چلی جائے گی تو باقی جو 70 ٹریلین روپیز کے قریب بنتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ میرا خیال اس وقت ایک اور ٹی وی شو تھا جس میں ایون میں نے سوشل میڈیا پہ بھی کہا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر پیٹرول پرائسز، پیٹرول کی قیمت اور ڈالر کو کنٹرول کر لیا جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کوئی ایک جو بھی سٹینڈرڈ ہے، کوئی اس کی کٹ آف ویلیو، اس پہ اس کو کنٹرول کیا جائے. یعنی ڈالر جو ہے کہ اس کو آپ پیٹرول تو اب ماسکو سے آنا شروع ہو گیا، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے اگر اس پہ اس کو ہم سیٹ کر دیں اور کچھ ٹائم کے لیے سیٹ کریں، چونکہ شاید ہمارے دوست جو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہیں وہ اسے اتفاق نہ کریں، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یعنی پیٹرول اور ڈالر جو ہے اس کو کوئی 200 کے اراؤنڈ ایک خاص پیریڈ کے لیے جو ہے وہ مینیج کر لیا جائے، تاکہ جو ہماری پروجیکٹ فارمیشن ہے، آج ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا PC1 بنتا ہے اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ ریوائز کرنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ ویریشنز ہیں آپ کے پرائسز کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈالر
جن خاص لوگوں کے پاس ہے ان سے واپس لیا جائے، یا کوئی اور وے بھی یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ گورنمنٹ کرائسس میں یوز کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور جو باہر سے ڈالر واپس منگوایا جائے، جو لوگ باہر لے کے گئے وہ واپس منگوایا جائے، اور جو باہر سے ڈالر آ رہا ہے فورن ریمیٹنسز کی فارم میں لیگل چینل سے اور ہنڈی کے تھرو بھی کافی باہر سے یعنی کہ لائک فورن ایکسچینج ہمیں مل رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہم نے 6 بلین ڈالر لینا تھا جی، تو پاکستان کی چیخیں نکل گئیں. جو ہمیں 30 بلین سے زیادہ ڈالر بھجواتے ہیں، بالکل، تو ان کو بھی تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیں. فوکس ہی نہیں کر رہے نا بیسیکلی. اور فوکس کیا کیا ہے کہ جی ان کو ہم ایک لائسنس دے دیں گے ایک بور کا. بالکل، باہر سے لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے لائسنس کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو ہم پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیں گے. تو اس پہ ہمارے جو کہ لائک پالیسی میکرز ہیں، تو اگر اس کو فردر چینلائز کر لیا جائے تو میرا خیال 6 بلین سے ڈالر تو ہمیں زیادہ ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں بالکل پاکستان سے باہر، اس سے زیادہ پیسے بھجوا سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ جو ڈالر سمگل ہو رہا ہے ہمارے نیرسٹ بارڈر دونوں پہ افغانستان، ہمارا المیہ یہ ہے سر، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے فنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں بالکل ڈالر سمگل ہو رہا ہے، ڈالر سمگل ہو رہا ہے اور میں نہیں روک سکتا. اس سے بڑا اور المیہ کیا ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح. اچھا، دوسری طرف یہ جو ڈفرینشیشن، پرائس ڈفرینشیشن ہے، ڈفرینس جو آتا ہے کہ ڈالر ہمارا آفیشیل 285 کا ہے تو مارکیٹ میں 310 320 کا ملتا ہے. اب اس فرق سے میں اگر پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں تو میں ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے کیوں بھیجوں؟ میں ہنڈی یوز کروں گا، میں ہنڈی یوز کروں گا جس میں مجھے زیادہ فائدہ ہے. جی. تو ہم مطلب گورنمنٹ کی بات کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ڈیسیژن لینے میں دیر کیوں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن ہے. بالکل، ہم کہتے ہیں جی ہم نے آئی ایم ایف کی ساری کنڈیشنلٹیز جو ہے پوری کر دی ہیں، اور یہ کچھ جیو پولیٹکس ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک کریں، بالکل، تاکہ جو ہے آفیشیل چینل یوز ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جیو پولیٹکس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کم نہ کریں. بالکل، لائک جو فیڈرل ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس گاڑیاں آپ دیکھ لیں، وہاں پیٹرول کا خرچہ دیکھ لیں، یعنی جو نان کر لیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، $2 ٹریلین کے یہ ایکسٹرا ایکسپینس. اس کے بعد ٹھیک ہے، مطلب ایک سے زیادہ پارٹیاں ہیں گورنمنٹ میں، تو منسٹریز آپ دیکھ لیں، ڈویژنز آپ دیکھ لیں. بالکل. تو جب گھر کو آگ لگی ہو، میں تو آج کل ڈر رہا ہوں کہ ہمارے فنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اس کے پیچھے لگ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تو جب ڈیفالٹ کا ایلیمنٹ ہمارے سر پہ کھڑا ہے تو ہمیں اسٹرکٹ اسٹیرٹی میئرز لینے چاہیے. اسٹرکٹ اسٹیرٹی میئر. تو ہمیں اپنے گھر کو تو ٹھیک کرنا چاہیے نا. باہر سے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جیو پولیٹکس ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں. پچھلے سال بجٹ میں انکم ایکسپینڈیچر کی آپ نے بات کی تھی. انکم کو پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو ٹیکس کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے پچھلے سال ٹارگٹ تھا کہ 73,000 بلین کا ٹیکس کلیکٹ کریں گے، جبکہ ہوا نہیں. اب اس ایئر انہوں نے 92,000 کر دی ہے. پچھلا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ہم نے ٹارگٹ اور بڑھا دیا. اب اس کا ایک ریشنل بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح اچیو ہوگا. کیا آپ ایسا بزنس فری انوائرمنٹ دیں گے؟ کیا انڈسٹری پروموٹ کریں گے؟ اب انڈسٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ پہ چلنی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ کیا ہے ہمارے پاس کہ 21% ہے، کائبر ملا کے آپ کو 26% پڑتا ہے. تو اس کیا انٹرسٹ ریٹ پہ انویسٹمنٹ آئے گی؟ تو کیا ریشنل بلڈ کی ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ایک اشرف بھٹی صاحب، وہ صدر انجمن تاجراں ایسے ٹی وی پروگرام میں تھے. ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں جی، اور گورنمنٹ ہم سے ٹیکس نہیں لے رہی. ٹھیک ہے جی. دین انہوں نے کہا کہ جب انارکلی میں پلازے نہیں تھے ٹیکس کلیکشن زیادہ تھی. اب انارکلی میں بڑے بڑے پلازے ہیں اور ٹیکس کلیکشن کم ہے.
بالکل وہ کہہ رہے تھے کوئی 8 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں لاہور میں ٹیکس دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ ٹیکس ہم سے لے نہیں رہے. پلازا مافیا بھی کہا جاتا ہے اس کو. مطلب اس پہ یعنی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, وہ ٹیکس نہیں لے رہے. اب اگر وہ ٹیکس نہیں لے رہے تو کچھ تو لے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی, بالکل, جو کہ گورنمنٹ کے جو ہے, ہاں گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جا رہا. بالکل. تو اس میں یہ ٹارگٹ مشکل ہے, اور اگر یہ ٹارگٹ جو ہے وہ میٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ جو گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ 21% انفلیشن ہوگا, تو یہ 21% سے کہیں زیادہ ہوگا, ڈبل ہوگا, کہیں زیادہ سمپل ڈبل ہوگا. یہ آپ نے تو مارکیٹوں کی بات کی, پلازوں کی بات کی, یہ جو باہر فروٹ کی ریڑیاں, ویجیٹیبل کی اور مختلف ریڑیاں جو لگی ہوتی ہیں, یہ بھی ٹیکس تو نہیں دیتے, لیکن بتا وہ شام کو موٹر سائیکل والا آتا ہے جی, بالکل, وہ سب سے تو وہ سب سے گراہی کر کے کلیکشن کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اور یہ سب کے علم میں. بالکل. اب ایون ان کی وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور اسپیشلی ہماری یعنی وی ہیو این آنر فار وومن, بچیاں ہیں, بڑیاں ہیں, ان کے لیے آنر ہے. اور وہ کسی مارکیٹ جائیں تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مارکیٹ میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, کوریڈور میں دکان کے آگے جو پارکنگ ہے, تو کبھی کبھار وہ آتے ہیں, بالکل, وہ ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر شام کو واپس کر دیتے ہیں, اگلے دن پھر وہیں کو ریڑیاں ہوتی ہیں. بالکل وہیں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی اسی چیز کو مینیج کر لیا جائے, حالانکہ یہ ریڑی والی جو اکانومی ہے یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی, بالکل, آپ اس کو تھوڑا سا چینلائز کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. یعنی پائڈ کی ایک اسٹڈی ہے, اسی زمانے میں ریڑی بازار بنایا تھا شہباز شریف, اور وہ اسی پرپس کے لیے بنایا تھا, اور بڑا سکسیسفل ماڈل تھا. سر اگر اس کو بھی مطلب پولیٹیکل کمنٹ نہ لیا جائے, یعنی ہمارا جو پیریڈ ہے 2018 سے لے کے کہہ لیں کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے, اس پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں, میں لاہور کو ڈسکس کر لیتا ہوں, تو جس طرح کا ہمیں کہہ لیں وزیر اعلیٰ دیا گیا, ٹھیک ہے جی, بالکل, پنجاب میں اور پھر کے پی کے میں, تو دونوں بڑے صوبے تھے اور دونوں کی پرفارمنس کم ہو گئی. جی بالکل. میں اکثر دوستوں میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے پیسے بنانے تھے, اچھی پالیسیز دے کے, بالکل, اور جو ہمارا منسٹر تھا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اس نے پیسے اکٹھے کرنے تھے, بالکل, ٹھیک ہے جی. تو وہ فرسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ بنا, ٹھیک ہے جی. تو باقی بہت ساری اسٹوریاں ان کے بارے میں ہیں, بالکل. اور جو منسٹر تھا وہ فرسٹ ٹائم وہ کہیں کونسلر نہیں رہا, کہیں ناظم نہیں رہا, چیئرمین نہیں رہا, وہ فرسٹ ٹائم جو ہے ایکسائز کا منسٹر بن گیا. بالکل. اور اگر ہم کمپیئر کریں اس سے پہلی گورنمنٹ سے, تو وہاں منسٹر تھا یہ شجاع الرحمان, میاں شجاع الرحمان کا بیٹا جو تھا, مجتبیٰ شجاع الرحمان, سیزن پولیٹیشین, بالکل, ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا ہے کہ اس نے پیسہ نہیں پیدا کیا, سی ایم نے, بالکل, اور منسٹر نے پیسہ, چونکہ پیسہ پیدا ہوا ہی نہیں, بالکل, تو کلیکٹ, اور جو تھا اس نے کلیکٹ نہیں کیا, پنجاب بیٹھ گیا, پاکستان بیٹھ گیا, بالکل. اور اس کا امپیکٹ جو ہے جو میری ایک رف سی پریڈکشن ہے, یہ اگلے 14 سال تک چلنا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, یہ جو 14 سال تک یہ چلے گا, وہی ایک دفعہ حالات خراب ہوں, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جنرل مشرف نے جو اسلام آباد میں کیا تھا, اور جس پہ بڑے بڑے لوگوں نے اخبار میں آرٹیکل لکھے تھے کہ یہاں سے سوسائڈ بمبنگ شروع ہو جائے گی, اور پھر سوسائڈ بمبرز آئے پاکستان میں, بالکل. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے یہ امپیکٹ جو ہے کوئی 1 صدی تک چلنا ہے, وہ بھی آج اگر ہم کریکٹیو میجرز لیں. تو ایسے ہی اگر مثلا ہمارے پریزنٹ سی ایم صاحب بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی اگر کوئی الیکٹڈ اچھا سی ایم آ گیا اور کوئی اچھے منسٹرز آ گئے جنہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, تو پھر تو شاید یہ ٹارگٹ میٹ ہو جائے. ادروائز جو ہے وہ ویک منسٹر اور ویک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس ٹیکس کلیکٹنگ, یعنی ٹیکس مشینری جو ہے, میرا خیال ان کے سامنے بے بس ہے, اور یہ ٹارگٹ جو ہے یہ اچیو نہیں ہوگا. اگر ٹارگٹ اچیو کرنا ہے پھر منی بجٹ دینے پڑیں گے,
بالکل صحیح کہا. جب منی بجٹ آئے گا تو پھر لوگوں کی اور پریشانی میں اضافہ ہوگا. بیسیکلی ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے, ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے اور ریٹ کم کرنا چاہیے, جو سب سے. اور میری یہ سمجھ سے باہر, میں بڑے بڑے منسٹرز, اکانومسٹ سو کالڈ میں ان کو کہتا ہوں, ملا ہوں ان سے, جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے نا ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, کلیکشن کے پوائنٹ, وہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, بجلی کی قیمت بڑھا دو, ایزی ہے نا, یہ ایزی ہے. وہی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں آپ بہتر کرتے, وہ مشکل کام ہے, اس سے آسانی سے ہمیں انکم ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے نا اپنا کام چلا لیتے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ کو اتنا پیسہ گورنمنٹ کس بات کا دے رہی ہے, یہ تو کام کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. تو پھر اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ کو ہائر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بیسیکلی تو ٹیکس کلیکشن آپ کا ہم لویسٹ ہے ریجن میں. یعنی اس وقت جو ہمارے پاس چوائس ہے, چوائس یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں, بالکل, اور ٹیکس کلیکشن بہتر کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, بالکل, اور جو ٹیکس کا پروسیجر جو ہے اس کو سمپلیفائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ تو آپشن کوئی نہیں. اب ہماری ایکسپورٹس جو ہیں, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بہتر نہیں ہوئی, اور ابھی جو ہمارا اکنامک سروے ہے وہاں پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو میں ہے, تو یہ کیسے بہتر ہوں گی؟ ٹھیک ہے جی, اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسمال ایس ایم ایز, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اس پہ فوکس کیا جائے. بالکل, وہ جو سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ, ہاں گورنمنٹ نے کیا ہے اس بجٹ میں, گورنمنٹ نے کافی اس کو انسینٹیو دیے ہیں, اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. اور جب یہ بہتر ہوں گی تو یہ ان پٹ پرووائڈ کریں گی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے لیے, وہ پروڈیوس کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں گی. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن لارج مینوفیکچرنگ والوں کے ساتھ جب ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کے کچھ جینوئن ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, بہت زیادہ ہے. جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوگا, جب آپ کی ان پٹ پرائسز انرجی کی ہائی ہوں گی, جب آپ کے پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, تو آپ کمپٹیشن میں انٹرنیشنل کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ کمپیٹیٹیونیس میں آلریڈی آپ کافی پیچھے ہیں. لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر بھی جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ہمسائے کی طرف دیکھتے ہیں. بالکل, کوئی امپرومنٹ کرنی ہے تو ہم ہمسائے کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واٹ از ہیپننگ ان انڈیا, بنگلہ دیش, وہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. دین بڑی مارکیٹ ہے چائنا کی, وہ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو جب ہمسائے میں چیزیں سستی پیدا ہوں گی, بالکل, تو اگر ہم پیدا کر بھی لیں گے تو ہم سے لے گا کون, خریدے گا کون؟ بالکل یہ ایشو ہے. اچھا, ہم سائے کے دیکھنے کی بات کی تو یہاں آنے سے پہلے میں ابھی پی سی میں ایک آئی ٹی والوں کا انڈسٹری ڈیمین لنکیج پروگرام کے اوپر پینل ڈسکشن تھی. تو اس میں بات شروع ہوئی کہ انڈیا ہم سے آگے کیوں ہے. اب زیادہ تر ینگ سی اوز تھے جرنل, جو ابھی پچھلے 10-12 سال میں آگے آئے ہیں آئی ٹی میں, تو ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بھی انڈیا نے 20-25 سال, تو پھر مجھے بولنا پڑا, میں نے کہا کہ جی انڈیا میں اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اس سیکٹر میں کیوں آگے کیا, تو جب ایوب خان کی یہاں حکومت آئی تھی تو اس وقت امریکن ایک ٹیم آئی تھی, انہوں نے ایوب خان سے پوچھا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا پلاننگ کمیشن چاہیے. انہوں نے ہارورڈ سے ٹیم بھیجی, انہوں نے پلاننگ کمیشن بنایا اور انیشل پلاننگ بھی ساری کر کے دی, جو کہ ورلڈ کی بیسٹ پلاننگ اس وقت. سیکنڈ 5 ایئر پلان جو ہے یہ ورلڈ کا بیسٹ پلان. اور وہی ٹیم انڈیا گئی تو نہرو نے کہا کہ مجھے 6 آئی ٹی انسٹیٹیوٹ چاہیے, جسٹ لائک MIT, اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا. وہ وجہ بنی کہ انڈیا آج آئی ٹی میں ورلڈ میں لیڈ کر ان کی دیکھیں ایکسپورٹس کتنے اربوں ڈالر کی ہے. ہم تو 2000 کے بعد ہمیں یاد آیا کہ آئی ٹی بھی کچھ ہوتا ہے. نہیں, یاد تو ہمیں آ گیا, اب ہمارے نوجوان اس پہ کام کر رہے ہیں. اب باہر سے جو ہے جو ڈالر وہ ارن کر رہے ہیں پاکستان میں کیسے لے کے آنے, یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے کچھ نے اس وقت کوشش تو کی ہے آئی ٹی سیکٹر جو ہے کہ اس کو پروموٹ کرنے کی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کی آئی ٹی یا ڈیجیٹل لٹریسی ایمرجنسی امپوز کر دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اسی پہ آج بات ہو رہی تھی. ابھی کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد آ کے اس پہ ہم ڈسکشن کریں. ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا اور بریک کے بعد آ کے ہم دوبارہ اپنے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, आईटी के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो मैं आपको बता रहा था कि पीसी में अभी मैं आ रहा हूँ, पैनल डिस्कशन जो चल रही थी उसमें अभी $50,000 की जो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि जी इक्विपमेंट अगर हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स नहीं होगा। तो उस पर जब डिस्कशन स्टार्ट हुई कि गेम डेवलपमेंट और मुख्तलिफ चीज़ों में जो इक्विपमेंट लिया जाता है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, छोटी से छोटी चीज़ $25-30,000 की है, और अगर वो कंपनी 100 लोगों पे मुश्तमिल है, छोटी सी एसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं आईटी के में, तो $1,000 से कम लैपटॉप अच्छी नहीं आती, $1,000 से ऊपर ही जाती, तो $100-1 लाख तो यही हो गया। उसके अलावा अगर हम इक्विपमेंट लेते हैं, डाटा सेंटर बनाना है और वो सारा, तो कम अज़ कम मेरे हिसाब से अगर आपने आईटी को प्रमोट करना है तो $1 मिलियन तक आपको रिबेट देनी चाहिए, तब आपकी आईटी प्रमोट हो सकती है, और एमरजेंसीज में डिक्लेयर कर देनी चाहिए। हम बहुत इजीली, अभी कल साहब कह रहे थे कि 2025 तक $15 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट होगी। अगेन उसका रैशनल क्या है कि वो आप क्या फैसिलिटीज देंगे जिससे ये आईटी की एक्सपोर्ट बेहतर होगी। तो आप क्या इस बारे में कहें? सर, जैसे भी बात हो रही थी ना कि डॉलर और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इनको कुछ टाइम के लिए ना जी एक रेंज के अंदर फिक्स कर दिया जाए, एक रेंज। बिल्कुल। उससे कम है तो गवर्नमेंट मुनाफा कमाए, उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट जो है वो पे करे। बिल्कुल ठीक, ये काम करना चाहिए। और देन ये डिजिटल लिटरेसी इमरजेंसी ये इम्पोज कर देनी चाहिए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए, कोई एक आध साल के लिए नहीं। ऐसे ही एक्सपोर्ट्स इमरजेंसी जो है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो डॉलर किधर से आएंगे? बिल्कुल सही कहा। डॉलर नहीं होंगे तो हम ये जितने कर्जे हम ले चुके हैं ये पे बैक कहाँ से होगा? बिल्कुल ठीक। अभी जो हमारे ये पोस्ट बजट डिबेट्स हैं या पोस्ट बजट सेमिनार्स हैं, तो बेसिकली इनका पर्पस यही होता है कि जो बजट सामने आया है उसको रैशनली एनालाइज किया जाए, और देन जो है कि गवर्नमेंट जो है उसको सीरियस ले। बिल्कुल। जैसे भी आप कह रहे हैं कि ये $1 मिलियन अगर होगा तो इसका बेनिफिशियल होना है, ये 50,000 पे कोई बेनिफिट नहीं होना। तो गवर्नमेंट ने अभी चूंकि ये बजट की अप्रूवल लेनी है बॉडी से, तो इसको रिवाइज करें। बिल्कुल। अगर 1 नहीं है तो कम से कम जो है जो आईटी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं जो कि फील्ड के अंदर हैं, चूंकि बजट जब बनाया जाता है तो मेरा फील्ड से लोग कम होते हैं, बिल्कुल, तो उनसे ओपिनियन लेके जो है कि इसको रिवाइज करें। और जिसका जो है कि इसमें सबसे बढ़ के जो है जो मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है, कह लें कि पाकिस्तान इज ब्लेस्ड कंट्री, कि उसके पास यूथ है। बिल्कुल। और यूथ भी ऐसी नहीं है, बड़ी इंटेलिजेंट यूथ है। बिल्कुल ठीक है ना जी, बड़ी काम करने वाली यूथ है। जब हमारे नौजवान बाहर जाते हैं बेस्ट परफॉर्म करते हैं, टॉप 3 इंटेलिजेंट यूथ ऑफ द वर्ल्ड में आती है, ये पाकिस्तान आता है। बिल्कुल। तो अब ये फैसिलिटीज दे के इसको काम पे लगाएं और इनसे काम लें। बिल्कुल। फ्री लांसिंग जो है, अभी हमें बहुत बड़ी डिग्रीज वाले नौजवान नहीं चाहिए जिनके पास जी एमफिल है, पीएचडी है, मास्टर डिग्री है, एग्जेक्टिव है। हमें तो 3-3, 4-4 महीने के शॉर्ट कोर्सेज इनको ऑफर करके और इवन फ्री ऑफर किया जाए, और देन इनको फ्री लांसिंग पे लगा दें, ये मसरूफ भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जो इस वक्त ये डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये 4-5 साल के लिए आप कर लें, 5 से 7 साल के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलरों की बारिश होगी और हम अपने कर्जे भी वापस कर सकते हैं। फर्दर जो है कि हमें जैसे पिछले 2-3 साल से हमें रगड़ा लग रहा है IMF की तरफ से या कुछ जियो पॉलिटिक्स की वजह से, तो उससे भी बचत हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया हुआ है पिछले 2-3 साल से, और लास्ट गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड की तरह, और उसमें उन्होंने हुनरमंद जवान प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें ई रोजगार भी था। ई रोजगार तो पहले से चल रहा था, वो तो पुराना था ना। ई रोजगार में भी कुछ स्किल्स दी जाती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें टारगेट किया गया था कि 100,000 नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा, और जिसमें आईटी की टॉप स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। मैं इत्तेफाक से जब लाहौर वापस आया था 2018 में, तो उसके बाद 1 साल मैं इन्हीं के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट्स को लेक्चर देता रहा हूँ, सेमिनार देता रहा हूँ
کہ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں، ورلڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے، 2025 میں کیا ہوگی، 30 میں کیا ہوگی، 40 میں کیا ہوگی، 5G آنے کے بعد ان کی اور ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ اسٹوڈنٹس کو اتنا نظر نہیں آیا. اس میں اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ گورنمنٹ نے ڈیولپ کی تھی ای روزگار لیب جو ہے، اب لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی جو ہے اس نے اس کو اپڈیٹ کیا اپنے اون ریسورسز سے، اور وہاں پہ ایون ہماری جو فیکلٹی ہے وہ فارغ ٹائم میں جو ہے وہ شارٹ کورسز لے رہی ہیں. کوئی 200+ گریجویٹ ہم نے ان کو سرٹیفکیشن سیریمنی تھی پچھلے دنوں، اور کافی ڈالر جو ہے کر لیں کہ آپ کوئی مور دین $1 ملین جو ہے وہ ہمارے جو نوجوان وہاں سے جو فارغ ہوئے ہیں وہ ارن کر چکے ہیں. اس میں فری لانسنگ ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو مشین لرننگ پہ ہم نے فیکلٹی ایز ویل ایز جو ہے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کروائی ہے. تو اس وقت یونیورسٹیز کم فارورڈ، ان کو آگے آنا چاہیے، اور جو ان کے آبجیکٹو ہیں، بڑے پروگرام جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہماری یوتھ جو ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ اسپیشلی جو ہے یہ وومن کے لیے بڑا آئیڈیل ہے. بالکل صحیح کہا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے جو ہے گاؤں میں بیٹھ کے جو ہے سب سے زیادہ فری لانسنگ جو ہے تو وہ ڈالر جو ہے وہ ارن کر سکتی ہیں. تو اس پہ اگر فوکس کیا جائے، یہ ساری یونیورسٹیز گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے، تو اس سے بھی پاکستانی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور کچھ پروگرام بہت اچھے ہیں. لیکن جو ایشو ہے نا مین، فار ایگزامپل میں اگر کمپیئر کرتا ہوں تو انڈیا میں اسکول لیول پہ پائتھان پڑھائی جاتی ہے، ہماری یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے. انڈیا میں تو اسکول لیول پہ انٹرپرینورشپ سکھائی جاتی ہے، انٹرپرینورشپ سکھائی جاتی ہے. ہمارا بارڈر کامن ہے اسکول لیول پہ، پرائمری اسکول لیول پہ. میں جب پاکستان واپس آیا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی، تو اس وقت میں بات کر رہا تھا ریموٹ سینسنگ اینڈ GIS ٹیکنالوجیز کی، اس میں کی نوٹ اسپیکر تھا. تو تب میں نے کہا تھا، یہ 2003 کی بات ہے، دسمبر 2003 کی. تب میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا کہ جی انڈیا میں اسکول لیول میں بکس میں یہ سبجیکٹ موجود ہے، چیپٹر موجود ہے ریموٹ سینسنگ اور GIS کا، ہماری کسی یونیورسٹی میں نہیں سر. اگر اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ بعد میں بنا. اگر دیکھا جائے کہ ہمارے جو پرائمری اسکول انرولمنٹ جو ہے جی، تو وہاں سے ہائر ایجوکیشن تک کتنے پرسنٹ آ رہا ہے؟ بالکل. اور باقی جو ہیں انہوں نے کچھ چھوٹے بزنس کرنے ہوتے ہیں، بالکل زیادہ جو ہے ایگریکلچر کلنگ سیکٹر میں ان کی کھپت ہوتی ہے. جی، تو ہمیں اپنے پرائمری اسکول کا جو سلیبس جو ہے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. کسی نے چھوٹا کوئی دکاندار بنتا ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کرنا ہے، ان کو اس ٹائپ کی چیزیں وہاں پہ سکھائی جائیں، تو ان کو بہت بڑا بستہ جو ہے جو کہ بچہ اٹھا بھی نہیں سکتا وہ نہ دیا جائے. تو یہ لیکنگ ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ بستہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ لانگ ٹرم پالیسی سے ہوگا. اور یہ لانگ ٹرم پالیسی کب آئے گی؟ جب پاکستان کے اندر کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی. بالکل. اس کے بغیر یہ نہیں آنی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں کلاس 12 تک کوئی ایگزام نہیں ہوتا، ہر سال بچے پروموٹ ہوتے ہیں، وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں باقاعدہ. نہیں، آپ فرانس سے آئیں. جی بالکل. کیا فرانس کے اسکولوں میں ہوم ورک ہے؟ نہیں. تو ہمارے ہاں تو پرابلم بن گیا. فن لینڈ سب سے آگے ان کی ایگزامپل دی جا رہی ہے. ہمارے تو یہ ہے کہ جس نے بچہ پیدا کر لیا ہے، صبح کے وقت جو ہے قاری صاحب آ رہے ہیں، بالکل، پھر بچوں کو وہ ڈراپ کرنے جا رہے ہیں، بالکل، پھر بچوں کو وہاں سے پک کر رہے ہیں، پھر اس کو ٹیوشن سینٹر پہ لے کے جا رہے ہیں. پھر جو ہمارے ماڈرن سکول ہیں ان کا کوئی رائڈنگ ڈے ہوتا ہے، ان کا کوئی سوئمنگ ڈے ہوتا ہے. وہ ایون بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے مشکل پیدا کر گیا ہے. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہے کہ ہم یہ ماڈل یعنی سکسیسفل ماڈل ہے، جیسے فرانس کے اندر یہ سکسیسفل ماڈل ہے، تو بچے کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اگر دیکھ لیا جائے، ہوم ورک بھی نہیں ہے اور بچے گھر سے بکس نہیں لے کے آتے. اور یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ نے کوشش تو کی ہے 2-4-5 دفعہ. یہ ہونا ہے کہ اگر آپ پرائمری اسکول ٹیچر جو ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن بہتر کریں اور اس کی سیلری جو ہے وہ بہتر کریں. اب جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اس طرف آنا تھا، آپ نے ایسی بات چھیڑ دی ہے. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ جی فار ایگزامپل فاسٹ نمبر 1 ہے IT میں، تو وہاں کا جو ٹاپ اسٹوڈنٹ ہے وہ جب مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ اسٹارٹ اپ سیلری لے رہا ہے اسٹارٹنگ. اور وہاں جو ٹیچر پڑھا رہا ہے، سینئر ٹیچر، اس کو اتنی ملتی.
تو جب ٹیچر کو سیلری کم ملے گی تو وہ کس طرح کی پڑھائی کرائے؟ سر میرا جو اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ تھا کہ پرائیویٹ فائنینشیل ریٹرنس ٹو ایجوکیشن اینڈ ڈیٹرمیننٹس آف ارننگس، رائٹ، یعنی اکانومیٹرک انالیسس. بالکل. تو میرا جو سیمپل تھا وہ لاہور کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اور میں نے اس میں مور دین 8000 ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اب اس میں لاہور کے اندر جو ہے کہ ہماری جو فیمیل ٹیچرز ہیں اسکولوں میں، جی، although they are more qualified، جی بالکل صحیح کہا، but being less paid less، پیڈ بہت ہے، ان کو کم جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اسکول آپ کا ایک فاؤنڈیشن ہے، میں نے لکھا اس میں اس نے بیس پرووائڈ کرنی ہے. اگر وہاں پہ ٹیچر کو آپ پراپر ریمونریشن نہیں دیں گے، معاوضہ نہیں دیں گے، اس کی سیلری نہیں دیں گے، بالکل، تو کیا ٹیچر جو ہے پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہاں کام کر پائے گا؟ بالکل. اور میری اسٹڈیز کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ یعنی جو نان ٹیچنگ ہے، جو کہ پھر میں نے ایکسپلور کیا کہ ان کی سیلریز کیوں لاکھوں میں ہیں. دے آر دا آنرز، آر نیئر ریلیٹیوز آف دا آنرز، اور ان کو جو ہے پے کیا جا رہا ہے لاکھوں میں. اور ٹیچر جس نے جو ہے وہ پروڈکٹ پروڈیوس کرنی ہے، اور اس میں اسپیشلی وومین، دے آر مور، یعنی دے آر کوائٹ کمپیٹنٹ، مور کوالیفائڈ، اور دے آر پیڈ بینگ لیس. تو اس کو بھی دیکھا جائے. ریولیوشن آنا ہے پرائمری اسکول سے، سوری، ریولیوشن آنا ہے پرائمری اسکول سے، اور ریولیوشن آنا ہے مسجد مدرسے سے. بالکل. تو ہم یونیورسٹیز پہ محنت کر رہے ہیں، تو اس وقت تو فصل پک چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی، تو اس کو اگر ریوائز کر لیا جائے. اب ٹیچر جو ہے، میرا خیال اگر ہم پرائمری اسکول کے اکثر ٹیچروں سے پوچھیں گے کہ انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے، نہیں پتا. ان بیچاروں نے وہ یونیورسٹی نہیں آئے، میجورٹی یونیورسٹی گریجویٹس نہیں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں، میں اگر دیکھیں کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو ہماری فیلنگز کیا تھیں. بالکل. دین کالج ہم نے جوائن کیا، پھر ہاسٹل جوائن کیے، بالکل، پھر وہاں بڑی لرننگ ہوئی. پھر یونیورسٹی میں آ کے جو ہے ایک یونیورسٹیز میں آ کے آپ کہہ لیں ایک مائنڈ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے، آپ کا ویژن جو ہے اوپن ہوتا ہے. تو جب ہم نے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر اور پرائمری اسکول کے اندر وہ لوگ بٹھا دیے ہیں جن کا ویژن اوپن نہیں ہے، اور پھر ہم ایکسپیکٹ، اچھا اوپن بھی نہیں ہے، پھر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں، ٹھیک ہے نا جی. اور ہم ایکسپیکٹ کریں جناب کو ہم انڈیا کا مقابلہ کر لیں یا ہم یورپین کنٹری کا مقابلہ کر لیں، یہ پھر باتوں میں تو ہو سکتا ہے، ریئلٹی میں یہ نہیں ہونا، اور نہیں ہوا 75 ایئرس میں. جی اچھا، میں اسی کی ایگزامپل آپ کو کوٹ کرنے لگا تھا کہ میں نے ایک انالیسس کیا، آپ نے تو پورا تھیسس کیا نا. میں نے دیکھا کہ جی ایوریج فیس اچھے اسکولوں کی جو ہے، پرائیویٹ اسکول کی، وہ 20,000 روپیز ہے پر چائلڈ، اور 30 اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہوتے ہیں، تو 6 لاکھ روپیہ ہو گیا. میں نے سوچا کہ میں دیکھوں اب یہ ٹیچروں کو کتنا پے کرتے ہیں. 6 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں نا. تو انہوں نے جو ٹیچر رکھی وہ 30,000 روپے، اور ویل کوالیفائڈ، یہ نہیں کہ نہیں کوالیفائڈ. اور اس کو اگر کوئی اسسٹنٹ آیا اور وہ سارا کچھ بھی ملا کے ایک کلاس کے اوپر ان کا خرچہ 60,000 روپے سے زیادہ لیا. یس، یعنی کہ ٹوٹل 10%. تو یہ افسوس کی بات ہے. یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ اسکولوں سے، یہ کالجز سے یہ کیسے بڑے بن گئے، بالکل، اور بڑے بڑے بزنسز ہیں، بڑا بڑا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایجوکیشن ہے یہ تو ایک کمرشل انڈسٹری ہے. بالکل، یہ تو کماؤ پتر ہے، اور وہاں سے وہ کما رہے ہیں. بالکل. اس لیے اس وقت جو ہے اسکول پہ، یونیورسٹیوں پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، کالجز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. تو اگر آپ ریئل چینج چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسکول پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. بالکل، وہی بیس ہے نا جی. بیس جب تک نہیں اچھی ہوگی تو اوپر آ کے کتنی آپ محنت کر لیں گے. اچھا، میری اسٹڈی میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے جی، جو ریٹرنس ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ کالج ٹیچر کا زیادہ ہے. بالکل صحیح، دیٹ از سرپرائزنگ. ہاں، اور جب میں نے اس کو ایکسپلور کیا تو کالج میں ٹائمنگ کم ہے، فلیکسیبل ٹائمنگ ہے. بالکل. اور میجورٹی آپ کہہ لیں کہ وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، موجیں ان کی. بالکل. اور وہ اسکول ٹیچر جو ہے جو سب سے زیادہ جس کی رسپانسبلٹی ہے، اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹیچ اے کڈ ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی ٹائمنگ بھی زیادہ ہے اور وہ محنت بھی زیادہ کر رہے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو ان کے پارکس اینڈ جو بھی ہیں سارے،
اس کے بعد جو ہے اسکول ٹیچر سے آپ جناب الیکشن کی ڈیوٹی بھی لے رہے ہیں, آپ پاپولیشن سینسس کی ڈیوٹی بھی لے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس طرح کی ڈیوٹیز آپ لے رہے ہیں, اور دین ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری اسکول جو ہیں وہ اچھا پرفارم کریں. تو جیسی پرفارمنس ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہی. اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ, میں 2002 میں جب لاہور میں آیا تو ایک میں نے انسٹیٹیوٹ جو اس وقت ون آف دا بگیسٹ ہے جوائن کیا, تو ان کے بیک اینڈ پہ کالجز بھی تھے, تو وہ وہی ٹائمنگ کی جو آپ نے بات کی کہ صبح 7 بجے 8 بجے اسٹارٹ ہوتا تھا, 2 بجے 3 بجے تک چلتا تھا. تو ٹیچروں کے لیے کلاس روم کے علاوہ فیسلٹیز کیا کیا ریکوائرڈ ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے ٹیچر سے کام کیا لینا ہے پڑھائی کا. میں ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا ان کو پھر سارا دن بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو ریسورسز یوز ہوں گے ان کی کاسٹ کیا آئے گی جب ان سے اور کوئی کام نہیں لینا, صرف ٹیچنگ ہے, یہ آئیں پڑھائیں اور چلے جائیں. جو کام اگر ریکوائرڈ ہے تو ایک کامن روم بنا دیں, وہاں ایک ٹائم فکس کر دیں کہ جی 1 گھنٹہ صرف بیٹھیں گے. تو بیسک کام تو ان کا ٹیچنگ ہے, اس کے علاوہ ان کو بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کام جب کیا گیا تو وہ اس کا بڑا بینیفٹ ہوا, ٹیچر بھی بہت خوش. اب کم بھی سیلری دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو صرف پڑھانے آتے ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد ہم فری ہیں. دیکھیں سر, پوری دنیا کے اندر جو ٹیچر ہے وہ اس کا فوکس ہوتا ہے ٹیچنگ, بالکل, اور یونیورسٹیز میں کالجز میں ریسرچ. تو ٹیچر کو ایویلویٹ کیا جائے اس کے ورک لوڈ, بالکل, یا اس نے نیا نالج کیا پروڈیوس کیا. اب ٹیچر کو جب آپ بٹھائیں گے یہاں بایو میٹرک سے اتنے ٹائم پہ اتنے ٹائم پہ, اور پھر بٹھانے کے لیے پراپر جگہ نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور پھر ٹیچر سے آپ ٹیچنگ کے علاوہ کام لیں گے, ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز میں اس کو انوالو کریں گے, تو پھر وہ آؤٹ پٹ تو نہیں ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر لیبر پروڈکٹیوٹی کم ہے, تو یہ ٹیچر بھی لیبر میں آتا ہے, کوالیفائڈ لیبر ہے. تو اس کی پروڈکٹیوٹی کیسے زیادہ ہو سکتی ہے جب آپ نے اس پہ سختی کی ہے. وہ اس کو آپ باؤنڈ کریں گے, وہاں بٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے, اگر کنٹریکٹ میں ہے, مگر بٹھانے کے لیے جو ہے ان کو پراپر فیسلٹیز بھی دیں, بالکل, تاکہ وہاں بیٹھ کے وہ کام کر سکیں. ادروائز جو ہے, چونکہ آئی ہیو بین پارٹ آف کالج, میں نے 2002 سے لے کے 2007 تک جو ہے کالج میں جاب کی ہے. تو پھر سٹاف روم میں جو ہے یہی پھر بجٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, بجٹ سے زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آپ سے, میں نے کالج میں کتاب لکھی تفہیم معاشیت کے نام سے. تو اپنے کولیگ کو کہا کہ آپ اس کو ریکمینڈ کریں. تو 1-2 نے ریکمینڈ کر دی اور میجورٹی نے ریکمینڈ نہیں کی. تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ میری کتاب کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے؟ کہتے یار سچی بات یہ ہے کہ آپ کی کتاب ہمیں پڑھنی پڑتی ہے. آپ نے آج دیکھا ہوگا میں سیدھا آیا ہوں, میں نے کبٹ سے بک اٹھائی ہے, اٹینڈنس رجسٹر لیا, میں کلاس پڑھا کے آ گیا. بالکل, ٹھیک ہے جی. اب ایشو کیا ہے وہاں پہ؟ ایشو کیا تھا کہ ان کے بیٹھنے کی پراپر جگہ نہیں تھی. ایک سٹاف روم تھا, یہاں گپ شپ ہوتی تھی, پڑھنے والا ماحول نہیں تھا. اگر آپ ٹیچرز کو انڈیپینڈنٹ پلیس پرووائڈ کر دیں, روم کی شیپ میں, آفس کی شیپ میں, یا کیبن کی شیپ کے اندر, تو وہ آئے گا وہاں بیٹھ کے اپنا لیکچر پلان تیار کرے گا, کچھ کوئی نئی چیز پڑھے گا, اور دین آگے اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرے گا. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی کل پرسوں کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا, اس نے کہا جی کہ تعلیم کا بجٹ یہ ہے, اور جو ہمارا بسپ ہے جو بھی اس کو نام دیں, اور اس کا بجٹ ہے 450 بلین روپیز. تو گورنمنٹ کی پرائورٹی کیا ہے؟ بکاری پیدا کر, کہ ہم نے, ہاں یہ بڑا یہ وائرل ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائورٹی کیا ہے کہ اس نے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کرنے ہیں یا اور طرح کے لوگ پیدا کرنے ہیں. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں, اور اس کے لیے میں تو جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ کسی کی بھی گورنمنٹ آئے اگلی, وہ 2/3 ہو, میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ آئے, دین ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو جی کہ ہم پالیسیز نہیں بنا سکے, ہمیں نہیں بنانے دی, ہمیں چلنے نہیں دیا, جیسے ہو رہا ہے. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے پہ ڈال دیتی ہے, تو آنے والی ساری پچھلوں پہ ڈال دیتی ہیں. تو ایکچوئل ایشو کسی اور جگہ پہ ہے. اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں. بالکل, ہر پارٹی کا تھنک ٹینک ہوتا ہے, ہماری کسی پارٹی کا. آپ مجھے بتا دیں کہ لاہور کے اندر کتنی یونیورسٹیز میں پری بجٹ سیمینار ہوئے ہیں, حالانکہ ہر یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے, کامرس کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں,
ٹھیک ہے نا جی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بجٹ جب فارمیشن ہو رہی ہے اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن آ جائے, بالکل, یا ڈپارٹمنٹس جو ہیں, یونیورسٹیز جو ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہیں یہ پری بجٹ جو ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ کروا کے مارچ سے بیسیکلی پروسیس سٹارٹ ہو جانا چاہیے, اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھجوائی جائیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ان کو سیریسلی کنسیڈر کرے. تو اگر آپ اکیڈیمیا آپ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے بجٹ فارمیشن میں, پھر یہی رزلٹ نکلے گا کہ جناب صرف آئل اور گھی کی قیمت کم ہوئی ہے, خوردنی آئل کی, گورنمنٹ نے تھوڑی سی پیٹرول کی قیمت کم کی ہے, باقی تمام اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں, پھر یہی ہوگا. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا, اسکول لیول کی ہم بات کر رہے تھے تو پنجاب پہ میں نے ایک انالیسس کیا کہ 85% پرائمری اسکولس ہیں, اس کے بعد پھر مڈل اینڈ ہائر ہے. تو میں حیران تھا کہ کونیکل سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہوتا یہی ہے کہ پیرامڈ آپ بلڈ کرتے ہیں, لیکن ہماری اوپر والی پیرامڈ بہت چھوٹی ہے نا. وہی نا. تو میں اس پہ بڑا حیران تھا کہ یہ وجہ کیا ہے. پتہ چلا کہ جی وہ پرائمری اسکول ٹیچر کیونکہ الیکشن کی زیادہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں, تو جو گورنمنٹ آتی رہی ہے وہ پرائمری اسکول پہ فوکس رکھتی رہی کہ جی پرائمری اسکول میں وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, کم پڑھے لکھے لوگ ٹیچر ہوتے ہیں, تو ان کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں گے, اس وجہ سے پرائمری اسکول زیادہ ہوگی. تو ہمارا فوکس تو یہ ہے کہ ہم نے کس سے کیا فائدہ لینا ہے. آپ نے یہ بہت ہی سچی بات کر دی ہے, یہ سچ ہے, ریئلٹی ہے کہ ہمارے کچھ کہہ لیں کہ جو پالیسی میکنگ میں انوالو ہوتے ہیں شاید وہ نہیں چاہ رہے, یا اس ایریا کا جو پولیٹیشین ہے, جو وڈیرا ہے, وہ نہیں چاہ رہا کہ پرائمری اسکول میں زیادہ کوالیفائڈ ٹیچر آ جائیں. بالکل, کیونکہ جب زیادہ کوالیفائڈ ٹیچر آئیں گے اور اسپیشلی یونیورسٹی گریجویٹس وہاں پہ جائیں گے تو ان کا اویئرنیس لیول بہتر ہوتا ہے. بالکل, تو وہ پھر ایز اے سرونٹ کام نہیں کریں گے, یا وہ الیکشن بھی, اگر میں نے 2-3 الیکشن ایز اے پریزائڈنگ آفیسر میں نے کنڈکٹ کروائے لاہور کے اندر, تو کوئی میں نے کسی کا پریشر نہیں لیا, ایون مجھے تو کسی نے پریشر دیا بھی نہیں. بالکل, ایک ہوتا نا کہ لوگ کہتے ہیں جی پریشر آتا ہے, فلاں آتا ہے, وہ آتا ہے, شاید ان کو پہلے پتا تھا کہ اس کو پریشر نہیں دینا. بالکل, ٹھیک ہے نا جی. سو سولوشن یہ ہے کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کافی ہے پاکستان میں, یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ اوور ایجوکیشن تو نہیں ہے, اوور ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہے, وی آر لکی انف ہے, ان کو جو ہے اسکولوں کے اندر وہاں پہ جو ہے ایڈجسٹ کیا جائے, تو بہت سارے ہمارے مسئلے جو ہیں کہ اگلے 10-15 سال کے بعد جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اچھا, بجٹ کا فردر اگر ہم دیکھتے ہیں انکم اور ایکسپینڈیچر کے پوائنٹ آف ویو سے, دوبارہ سے ہمارے پاس لبرٹی مارکیٹ ہے, کوئی ٹیکس پے نہیں کرتا, بلینز آف روپیز کا بزنس ہے. میں نے ابھی جو اشرف بھٹی والی بات کی ہے نا, وہ بیسیکلی دیکھیں ایک تاجر بالکل تنظیم کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جب سے پلازے بنے ہیں ٹیکس کم ہو گیا, ٹیکس کم ہو گیا. اب اس نے سب کچھ کہہ دیا اور نیشنل میڈیا پہ کہا اس نے. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان پلازوں والوں سے ٹیکس کیسے لینا ہے, یا ان کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں ان کا علاج کیسے کرنا ہے. اصل ایشو تو ڈاکومنٹیشن ہے کہ ڈیجیٹل آپ جب تک نہیں ہوں گے. میں نے لاہور چیمبر سے ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی بزنس سینسز کے نام پہ, اس کو نہیں ہونے دیا گیا تھا. نہیں, ہمارے جو کاشف انور صاحب ہیں جی, یہ LCCI کے پریزیڈنٹ, جی جی, میرا خیال وہ اس وقت سب سے زیادہ اسی پہ فوکس کر رہے ہیں جی کہ آپ ہم سے ٹیکس لیں, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آئیں. تو اب ایشو ہے کون نہیں لا رہا. دیکھیں وہ آنا بھی چاہ رہے ہیں. اگر چیمبر کا پریزیڈنٹ جو ہے, یہ جو بات کر رہا تھا نا, بزنس کمیونٹی کی طرف سے ایشو نہیں آیا, ایشو گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن ہونے ہی نہیں دی. کیونکہ کرپشن جو سب سے بڑا وجہ ہے وہ کرپشن ہے. سر اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا, ڈاکٹر جو ہے وہ اگر بیماری جو ہے یعنی پرسکرپشن, یہ بیماری سب سے پہلے دیکھ لے کہ اس کو ڈیزیز کیا پیشنٹ کو, اور دین جو ہے اگر پرسکرپشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے, بالکل, تو میرا خیال میڈیسن کی دنیا میں اس وقت کوئی موت کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے. ایسے ہی پاکستان میں ہم ڈیفالٹ سری لنکا کی ہم نے رٹ لگائی ہے جی.
مگر یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ ایشو کہاں پہ ہے، ریئل ایشو کہاں پہ ہے، اور اس ایشو کو ہم نے ریزالو کیسے کرنا ہے. تو ریزالو جو ہے یہ نان کمبیٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو نان گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں، کم از کم گورنمنٹ اس کو تو ٹھیک کرے نا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ گاڑیاں کا اتنا بڑا پول ہے، چلیں کم از کم دیکھ ہی لے یہ کہاں استعمال ہو رہی، کہیں مس یوز تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی، اس سے بھی بہتری ہو سکتی ہے. ہر افسر نے 4 گاڑیاں رکھی ہیں. 4 تو میرا خیال تھوڑی ہیں، کہیں کے پاس زیادہ ہیں. جی اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا، ٹائم نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ. ہم پنجاب بجٹ کے بعد بھی ایک پروگرام رکھیں گے اور اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. جی ناظرین، 3-4 چیزیں ہیں جو میرے حساب سے گورنمنٹ کو فوری طور پہ کرنی چاہیے، جو ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی پروپوزلز ہیں. ایک تو ایکسپورٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، آئی ٹی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. جو فارن ریمیٹنسیز ہیں اس پہ فوری طور پہ فوکس کر کے ان کو کوئی اسپیشل بینیفٹ دیے جانے چاہیے، جو کہ فائنینشیل بینیفٹ ہو، کہ $1,00,000 کی اگر آئیں گی تو اس کے اگینسٹ کیا ہوگا، $2,00,000 آئیں گے تو اس کے اگینسٹ کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں ہم بڑے ایزیلی $50 بلین جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم پراپرلی اس پہ فوکس کریں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ کس قدر خوبصورت بات ہے. یہ تقسیم، ایک گروہ ایسا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے صرف ایک چیز مانگتا ہے، یا اللہ میں جہنم نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے جہنم سے دور کر دو. میں نہیں چاہتا، میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں. اس کا خمیازہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑی ذلت ہے. میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا. یہ بہت بری جگہ ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو. مجھے آپ سب کے لیے اس حصے کی وضاحت کرنی ہے. یہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، فلوریڈا میں نوجوانوں کے پروگرام میں ایک نوجوان لڑکی تھی. اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. اس نے لکھا کہ میں نے بہت سی حرام چیزیں کی ہیں لیکن میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاؤں گی نا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، ہے نا؟ اور اگر میں جہنم میں جاتی بھی ہوں تو وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوگی نا. یہ دعا کہتی ہے میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، نہ زیادہ دیر کے لیے نہ ہی کم وقت کے لیے. میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتے، کم وقت کے لیے بھی نہیں. کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں بے شک میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پتہ نہیں شاید 1 ہفتہ، شاید اتنا حرام میں کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ یہودیوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے واقعی اس کے بعد تو پھر جنت ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ یہاں پارٹی کریں، 1 ہفتے کی قیمت چکائیں اور پھر واپس جنت میں چلے جائیں. اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ نہیں، اللہ کے لیے خاص لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ میں جہنم نہیں دیکھنا چاہتا، نہ 1 دن کے لیے، نہ 2 دن کے لیے، نہ 1 مہینے کے لیے، نہ 1 منٹ کے لیے، نہ 1 سیکنڈ کے لیے، اور نہ ہمیشہ کے لیے. میرا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے جو کہ جہنم کی سب سے کمتر سزا کو بیان کرتی ہے. قرآن میں جہنم بہت سے مقامات پر بیان کی گئی ہے.